हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू करते हैं नावल एक लड़की छोटी सी। जिन फ्रेंड्स ने इस नावल का पार्ट 1 नहीं सुना है वो मेरे चैनल पे नीचे जाके सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नावल एक लड़की छोटी सी का पार्ट 2। बाहर शाम के साए मगलचे हो रहे थे। नीचे जजीरे की कई बत्तियां जगमग जगमग कर रही थीं। जहाज अपने मंजिल मकसूद के आसपास मंडला रहा था। मिशेल ने रुख अंदर किया। मुसाफिरों में खामोश सी खलबली मच गई थी। उसने भी मैगजीन बंद करके रखा, हैंड बैग कंधे से लटकाया। जहाज रनवे पर रुक गया। बाकी मुसाफिरों के हमरा वो भी सीढ़ियां उतरकर आगे बढ़ आई। रनवे पर हलचल सी मची थी। सामने रेलिंग के पास रिसीव करने वाले चेहरे मुतज्जिस लग रहे थे। एयरपोर्ट की मुख्तसर सी बिल्डिंग में जिंदगी थी। कैफे में क्रॉकरी की खनक थी और दूर पार आस पास हरियाली ही हरियाली। उसने मुतज्जिस चेहरों पर निगाह डाली। इन्हीं में यकीनन आंटी होंगी, पापा की मुंह बोली बहन, जिनका जिक्र वो अक्सर पापा से सुनती आई थी और जिनकी तस्वीर वो बार बार देख चुकी थी। मोटे मोटे से होंठ, फुन्नी सी नाक, बड़ी बड़ी आंखों में पाव पाव भर सुरमा, भारी भरकम जिस्म, कभी माथे पर बल डाले गुस्से में घुरती हुई, कभी बाँझें खोली दिल खोल कर हंसती हुई। बहुत खास चीज है तुम्हारी आंटी, पापा अक्सर कहते थे। सर ता पा खुलूस मोहब्बत, हाँ अलबत्ता गुस्सा नाक पर धरा रहता है, मगर इस तरह के देखते ही बेइख्तियार कहका लगाने को जी चाहे। यूं बढ़कर बोली कि जैसे इससे बहादुर कौन होगा, मगर बिल्ली ने म्याऊं भी किया तो झट से पलंग के नीचे घुस जाएगी। मैं भी हाजरा सहराज हूँ, सिराज के बजाय हमेशा सहराज कहेगी। मगर वो ख्यालों में चौंकी। कई ख़वातीन थी वहाँ, पर वो सूरत कहीं नजर नहीं आ रही थी जिसकी उसे तलाश थी। वो आगे बढ़ आई, मुसाफिरों के लाउंज की तरफ। ज़रूरी कार्रवाइयों से फारिग होकर अपना सूटकेस हाथ में थामे वो बाहर आई तो शाम अपने साए फैला चुकी थी। एयरपोर्ट की जगमग जगमग करती रोशनियों में खड़ी वो परेशान सी इधर उधर देख रही थी। आंटी की सूरत कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब क्या होगा, उसने घबरा कर सोचा। एड्रेस तो था उनका उसके पास। वो यहाँ से तकरीबन घंटा भर के फासले पर वाक़या एक और छोटे से जजीरे में रहती थीं, मगर अंधेरा था सफ़र कश्ती का और वो तन्हा। पलट कर वो इस्तकबालिया की तरफ बढ़ने लगी। आप मिस जुल्फ़िकार अली? भारी सी आवाज़ धीमे से लहजे पर चौंक कर वो रुकी। लंबा कद, चौड़े शाने, पुरकशिश नकूश, 34-35 साल का एक आदमी कदम भर के फासले पर खड़ा उससे पूछ रहा था। उसकी आवाज़ धीमी थी, इसके बावजूद रोप लिए थी। सुर्खी माइल नस्वारी आंखों में नरमी थी, मगर इख्तियार लिए थी। अंदाज में शाइस्तगी थी, पर जाहो चशम लिए था। उसने सफ़ेद बेदाग पतलून कमीज और सफ़ेद ही शूज़ पहन रखे थे। कीमती लिबास, खूबसूरत तराश से पता चलता था उसे अपनी मर्दाना वजाहत का बखूबी एहसास था। उसकी नज़रों में इख्तियार के साथ तजस्सुस सा था, ताल्लुक सा था, सोच सी थी। हाँ, वो कुछ बदहवास सी हो गई। उसकी नज़रों की अथॉरिटी से, आवाज़ की कमांड से, या फिर अंदाज के जाहो जलाल से। वो इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा भी तो था, उसकी उम्र का दुगना तकरीबन। पल भर को आदमी की नज़रों में दिलचस्पी का अंसर उभरा। पुरकशिश लब मुबस्सिम से तबस्सुम पर गालिब आए। मुझे मिसेस सिराज ने आपको लेने भेजा है, वो संजीदगी से बोला। ओह, अच्छा हुआ आप। अपने मखसूस फ्री फ्रैंक अंदाज में मजीद कुछ बोलने से कबल ही उसने बात रोक ली। वो तो कुछ ज्यादा ही बॉस बनने की कोशिश कर रहा था। मुस्कुराहट को होठों पर आने से कबल ही रोक लिया था और बात इस कदर संजीदगी से कर रहा था गोया मुस्कुरा देगा या खुलकर बात करेगा तो जुर्माना कर दिया जाएगा। चलिए, वो मजीद बोला। चलिए। कंधे उचकाते हुए मिशेल ने अपना सूटकेस इसकी तरफ बढ़ाया। एक लम्हे को वो तजब्जुब में पड़ गया।
پھر جانے کیوں ایک بار پھر اس کے لب متبسم ہوتے ہوتے رک گئے۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا، وہیں کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو، مگر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قریبی کھمبے کے پاس سے ایک باوردی آدمی لپک کر آیا اور سوٹ کیس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ خاصی اونچی چیز تھا، وہ ہونٹ سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئیے، ایک بار پھر وہ بولا، اور اسے ساتھ لیے ایئرپورٹ کی حدود سے باہر نکل آیا۔ شام گہری ہو چلی تھی، لمبی لمبی گھاس نم تھی، چاند کی دودھیا روشنی ہر سو پھیل رہی تھی۔ سرخ اینٹوں سے بنے راستے کے دونوں طرف کھمبوں پر لگے لیمپ روشن تھے۔ وہ اس کے قدموں سے قدم ملائے چلا جا رہا تھا۔ مشیل نے مڑ کر دیکھا، وہی باوردی آدمی اس کا سوٹ کیس لیے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جلد ہی وہ لوگ ساحل پر آ گئے۔ آئیے، وہ اسے قریب کھڑی بوٹ میں لے آیا۔ ملازم بھی بنا سوٹ کیس کے پہنچ گیا۔ مشیل کو ساتھ لیے وہ 4 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کیبن میں آ گیا۔ آپ آرام کریں پلیز، اس نے آرام دہ سیٹوں کی طرف اشارہ کیا اور خود نپے تلے قدم اٹھاتا باہر چل دیا۔ مشیل نے ایک سرسری نظر کیبن پر ڈالی۔ چند سیٹیں، کونے میں لگی میز، اس پر گلدان میں سجے تازہ مہکتے پھول، ایش ٹرے اور چھوٹی سی ٹرے میں رکھا خوبصورت تھرمس اور گلاس۔ وہ کھلی کھڑکی کے قریب آئی۔ جزیرے پر کئی بتیاں اندھیرے میں تیرتے جگنوں کی طرح جگمگ جگمگ کر رہی تھیں۔ آس پاس دور پار پانی ہی پانی تھا، تاریک سیاہ۔ ہاں، خود کشتی کی بتیاں ضرور معاکس ہو رہی تھیں اس میں۔ کشتی اسٹارٹ ہوئی تو اس کی محویت ٹوٹی۔ اس نے شیشوں میں سے دیکھا، کیپٹن بڑے سے وہیل کو گھما رہا تھا، جبکہ قدرے فاصلے پر کھڑا ریلنگ تھامے وہی آدمی سیاہ پانیوں پر نظریں جمائے تھا۔ مڑ کر وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ہنوز کندھے سے لٹکا ہینڈ بیگ اتار کر واپس ہی رکھ لیا۔ سر پشت سے ٹکایا ہی تھا کہ وہی باوردی ملازم اس کا سوٹ کیس لایا تھا، ٹرے میں جوس کے گلاس لیے اندر آیا۔ مہذب طریق سے ٹرے کونے والی میز پر رکھ کر وہ واپس چل دیا۔ اسے تیز بھوک لگی تھی، جوس کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور ایسی حالت میں وہ کبھی تاخیر نہیں کرتی تھی۔ اٹھ کر جوس کے قریب آ گئی۔ ایپل جوس، وہ بڑبڑائی، جیسا خود ویسا ہی ٹیسٹ۔ کیا مینگو جوس نہیں تھا؟ لیمن یا کوئی بھی کھٹا میٹھا؟ وہ واپس مڑی، ٹانگیں سیدھی پھیلاتے ہوئے بے نیازی سے سیٹ پر پڑی رہی۔ وہ سخت تھکی ہوئی تھی، بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر برداشت کرنا پڑ رہا تھا کہ گھوم پھر کر اس کی سوچ اس آدمی پر آ ٹکی۔ کتنا سوبر تھا، سنجیدہ، اور جانے کیوں وہ بے اختیار ہنستی۔ وہ تو ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ بھی روک لیتا تھا۔ اس قدر سختی سے جڑے ہوئے جبڑوں میں درد تو ضرور ہوتا ہوگا۔ مان بھاری قدموں کی آہٹ پر وہ چونکی، وہی تھا شاید، کیبن میں آ رہا تھا۔ وہ سستی سے اٹھتے ہوئے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ اندر آیا، سیدھا میز کی طرف گیا۔ آپ نے جوس نہیں پیا؟ وہ گلاس پر نظریں جمائے پوچھنے لگا۔ وہ سنجیدگی، وہی معتبر، جانے کیوں وہ چڑ سی گئی۔ اچھا نہیں لگتا، وہ مختصراً بولی۔ اوہ، وہ اپنا گلاس اٹھا کر سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کافی پئیں گی آپ؟ اس نے گلاس منہ سے لگا لیا، اور مشیل جل ہی تو گئی۔ ایپل جوس کے بعد کافی؟ کیا آئس کریم نہیں پوچھ سکتا تھا؟ نہیں۔ پھر؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ مشیل نے اس کے گلاس کی طرف دیکھا، تقریباً آدھا خالی تھا۔ کس مزے سے پی رہا تھا، جیسے مہمان مشیل نہیں وہ تھا۔ کڑتے ہوئے اس نے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ وہ اٹھا، خالی گلاس میز پر رکھا اور دوبارہ اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ ایک اچٹتی نظر مشیل پر ڈالی، کچھ جھنجھلائی جھنجھلائی سی، روٹھی روٹھی سی وہ باہر جھانک رہی تھی۔ جانے کہاں سے بھٹک کر ایک بار پھر لمحہ بھر کو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بہت بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کم سن تھی، اور یہاں شاید حسب مرضی برتاؤ نہیں پا رہی تھی۔ کیا پسند کریں گی آپ؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے جلدی سے رخ اس کی طرف کر لیا۔ لمبی لمبی سیاہ خمیدہ پلکوں میں بادامی شکل کی بڑی بڑی نیلگوں آنکھیں،
خوشی سے چمک اٹھی۔ اسے اچانک خیال آیا اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں اس کے نام کی طرح روشن، چمکیلی، تابناک لو لیے تھیں۔ آئس کریم، وہ معصومیت سے بول اٹھی۔ وہی مبسم محصور کن مسکراہٹ اس کے پرکشش ہونٹوں کو ایک بار پھر چھو گئی۔ وہ تو اس کے انداز سے بھی زیادہ چھوٹی تھی۔ ایم سوری، آئس کریم نہیں ہوگی۔ آئس کریم وہ بہت کم کھاتا تھا۔ چاکلیٹ کھا؟ ہاں ہاں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولی۔ محظوظ سا ہوتے ہوئے وہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازم اس کے لیے چاکلیٹ کے 2 پیکٹ لے آیا۔ سیٹ پر نیم دراز مزے لے لے کر وہ کھا رہی تھی۔ پھر شاید غنودگی نے آ لیا۔ میڈم صاحب ڈنر پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ملازم نے آ کر اسے اطلاع دی، اور خمار آلود آنکھیں ملتی وہ ملازم کے ہمراہی نیچے مختصر سی کیفے میں آ گئی۔ کونے میں لگی میز پر بیٹھا وہ اسی کا منتظر تھا، بغور اسے اندر سے آتے دیکھ رہا تھا۔ سبز چیک کاٹن کی ڈھیلی ڈھالی کالر کف والی قمیص شلوار، سیاہ گھنے بوائے کٹ بال، اپنی بے پناہ خوبصورتی سے بیگانہ وہ لڑکی کم لڑکا زیادہ تھی۔ اس کی ہر حرکت، ہر انداز سے لاڈلا پن، لا ابالی پن ٹپکتا تھا، جس کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہو، جس پر کوئی روک ٹوک نہ کی جاتی ہو۔ مگر اسے دکھ ہوا، اس عمر میں اس پر کتنی قیامت ٹوٹی تھی۔ چاہنے والا باپ بچھڑ گیا تھا اور گھر سے بے گھر ہو رہی تھی۔ بیٹھیے پلیز، اس نے اپنے مقابل کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم نے اس کے لیے کرسی پیچھے کھسکائی اور وہ بیٹھ گئی۔ آپ کھانے میں کیا پسند کریں گی؟ اس کا لہجہ پہلے کی بنسبت دوستانہ اور خوشگوار تھا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ اتنی چھوٹی سی معصوم چیز اس کی گمبھیر سنجیدگی کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ جبھی تو شروع میں بدحواس سی اور بعد میں تنگ آ کر جھنجھلائی سی رہی تھی، اور پھر اس نے اس کی پسند پوچھنا اس لیے بھی ضروری سمجھا کہ اسے یقین تھا وہ اس کی پسند کا کھانا بھی رد کر دے گی۔ برگر، وہ فوراً بولی، مگر پھر بغور تکتی نظریں دیکھ کر اسے شبہ گزرا یہاں برگر بھی نہیں تھا۔ آپ کیا کھائیں گے؟ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ مشل چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ انسان ضرور تھا، مسکرانا جانتا تھا، پر کیک پیس اور بلیک کافی، یہ تو میرے پاپا بھی لیا کرتے تھے۔ اور وہ مزید مسکرا دیا۔ اس کی معصومیت اسے اچھی لگی۔ میں بھی لیا کرتا ہوں، مگر میں تو نہیں لے سکتی۔ وہ متفکر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کے لیے برگر آ جاتے ہیں، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولا، اور مشل کی جان میں جان آ گئی۔ دونوں خاموشی سے ڈنر میں مصروف تھے۔ وہ کیک کا ایک پیس کھانے کے بعد گھونٹ گھونٹ کر کے کافی پی رہا تھا۔ کبھی کبھار ایک نظر اپنے مقابل بیٹھی ہوئی مشل کی طرف اٹھ جاتی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ بڑے مزے سے برگر کھانے میں مصروف تھی، سوس ڈال کر کھائے جا رہی تھی۔ مان جانے کیا ہوا، کانٹا لڑک کر اس کی گود میں گرا، اور ساتھ ہی ڈھیر سارا سوس اس کی قمیص پر پھیل گیا۔ ذرا اثر لیے بغیر اس نے ایک نظر اپنی قمیص پر ڈالی اور پھر اطمینان سے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ جانے کیوں اسے اس پر ترس سا آ گیا۔ دیکھنے میں وہ 16-17 سال کی تھی کہ یہاں عام طور پر لڑکیاں سیانی ہو جاتی ہیں، اپنی صنف کا احساس ہونے لگتا ہے، گرد و پیش سے باخبر رہنے لگتی ہیں۔ ایک یہ تھی جسے بے شمار دولت اور لاڈ پیار نے معصوم بچی سی بنائے رکھا تھا۔ بلکہ ایسا شاید نہیں تھا۔ آج کل کی دولت مند اور ماڈرن لڑکیاں تو اس عمر میں خاصی جہاندید تیز ترار ہوتی ہیں، اور کچھ نہ صحیح یہ تو احساس ہوتا ہی ہے کہ ان کے مقابل کوئی جوان شخص موجود ہے۔ انہیں اس کی موجودگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ وہ بخوبی جانتی ہیں، اور یہ شاید اس جھنجٹ میں ہی نہیں پڑی تھی کبھی، سوچا ہی نہیں تھا جیسے اس پہلو پر بھی۔ مختصر سی مسکراہٹ پھر اس کے لبوں کو چھو گئی۔ بس آئس کریم چاہیے تھی یا پھر برگر؟ یہ نیپکن لیجیے۔ اس نے نیپکن اس کی طرف بڑھایا۔
مشل نے ایک نظر اسے پھر نیپکن کی طرف دیکھا۔ بادلے نے خواصہ نیپکن اس سے لے کر بے دلی سے قمیص پر پھیرا اور پھر واپس پلیٹ میں رکھتے ہوئے کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے ایک تھکی سی سانس لی اور کافی کے گھونٹ حلق سے اتارنے لگا۔ مشل نے کھانا ختم کر لیا، نیپکن سے ہاتھ پونچھ لیے۔ اس نے دیکھا وہ ایک برگر بھی پورا نہ کھا پائی تھی۔ شوق بہت تھا البتہ کھانے کا۔ میں اوپر جاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوئی جواب دیے بنا وہ خاموشی سے کافی پیتا رہا۔ وہ جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کپ پر نظریں جمائے جانے وہ کن سوچوں میں گم تھا۔ باہر اندھیرا بہت، وہ کبھی باہر اور کبھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے حس سی کہہ رہی تھی، مگر وہ اب بھی چپ چاپ کافی پر نظریں جمائے تھا۔ میں کیسے وہ اندھیرا، وہ جیسے روحانسی سی ہونے لگی تھی۔ پھر اس نے اب بھی نظریں نہیں اٹھا کے دیکھا اور گھوم کر وہ اس کے پاس آ گئی۔ اے مسٹر، وہ زور سے بولی۔ اس نے اطمینان سے کپ میز پر رکھا، نشیلی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ کیا بات ہے؟ وہ آرام سے پوچھنے لگا۔ پل بھر کو تو مشل سٹپٹا سی گئی۔ شروع میں اس کا دھیان نہ رہا ہو ممکن ہے، مگر اس کے آخری جملے وہ ضرور سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مطمئن انداز بتا رہے تھے۔ اس نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ مجھے باہر ڈر لگتا ہے۔ اس کے باوجود اس کی آواز میں دھونس تھی۔ اس کی گھنی بھویں اوپر اٹھ گئیں، پرکشش لب مسکرا دیے۔ پھر کرسی پیچھے کھسکائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو۔ اس نے چلیے اس لیے نہیں کہا کہ یہ مخاطب اس کے لیے بہت وزنی لگتے تھے۔ میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ اور وہ اسے اوپر کیبن تک لے آیا۔ خود واپس کیفے میں آ کر کرسیاں ملا کر ان پر لیٹا رہا۔ وہ چاہتا تو اوپر کیبن میں مشل کے پاس بھی جا سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس کی مہمان تھی، ایک معزز امانت تھی، شاید اس لیے۔ بوٹ کنارے پر آنے لگی، وہ مشل کو ساتھ لیے اتر آیا۔ مسز سراج کا گھر یہاں سے قریب ہی تھا۔ وہ لوگ پیدل چل پڑے۔ پیچھے پیچھے وہی باوردی ملازم اس کا سوٹ کیس لیے چلا آ رہا تھا۔ قدرے ڈھلان چڑھ کر آگے زمین ہموار تھی، راستہ کچا تھا، دونوں طرف گھنے قد آور درخت تھے، قدموں کے نیچے خشک گھاس اور درختوں سے گرے سوکھے پتے چرمرا رہے تھے۔ دائیں طرف ایک کھمبے کے لیمپ کی مدھم سے روشنی ہو رہی تھی۔ اچانک مشل کو احساس ہوا وہ اس سے کافی دور نکل گیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور ماحول کے سناٹے سے گھبرا کر قدم تیز کر لیے۔ اس سے چند قدم پر ہی تھی کہ وہ مڑا اور واپس اس کی طرف آنے لگا۔ میں شاید تیز چل رہا ہوں۔ پاس پہنچ کر اس نے کہا۔ جی نہیں، وہ کچھ جل کر بولی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، مگر ایک بار پھر اس سے آگے نکل گیا۔ وہ وہیں رک گئی۔ اس کے لہجے کا تحکم اسے اچھا نہ لگا۔ آپ آہستہ چلیں۔ وہ بھی کھڑی تھی۔ اوہ اچھا، چلو۔ اور پھر اسے آہستہ آہستہ اس کا ساتھ دینا ہی پڑا۔ دستک کی آواز پر ہاجرہ آنٹی باہر نکلیں، وہی نقوش، وہی صورت، وہی 50 کی لگ بھگ عمر، بھاری جسم، وہ جو ان کی تصویر میں دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ بے اختیار رو دی۔ پاپا کی سگی بہن نہ سہی، وہ انہیں بہن سے کم کبھی نہ مانتے تھے، اور پھر اب وہی تو اس کی سب کچھ تھیں۔ آنٹی بھی آنسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ جانے کیوں وہ بھی اداس ہو گیا تھا۔ دلنشیں آنکھیں گھائل سی لگ رہی تھیں، شاہانہ شخصیت مجروح سی ہو رہی تھی۔ آنٹی، میں اب اجازت چاہوں گا، وہ بھاری سی آواز میں بولا۔ ارے نہیں بیٹا، آؤ اندر آؤ، چائے تو پی کر جاؤ، وہ آنسو پوچھتے ہوئے اجلت سے بولی۔ مشل ان سے لپٹے لپٹے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی نیلگوں آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چکنے گال بھیگ گئے تھے اور وقفے وقفے سے اب بھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ وہ اور بھی اداس ہو گیا، آنکھیں مزید گھائل نظر آنے لگیں، شاہانہ شخصیت کی مجروحیت سوا ہو گئی۔ پھر کبھی صحیح آنٹی، اس کی آواز بھی اداس تھی، اس وقت بہت تھک گیا ہوں۔ اچھا بیٹے، جیسے تمہاری مرضی۔ مشل نے دیکھا، سامنے ہی ایک سیاہ قیمتی گاڑی اس کی منتظر تھی۔
مؤدب باوردی ڈرائیور اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کار کا پچھلا دروازہ تھام کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باوقار انداز میں چلتا وہ گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی چل پڑی تو آنٹی اسے اندر لے آئیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو دن خاصا نکل آیا تھا۔ اٹھ کر وہ نہائی، کپڑے بدلے، تیار ہوئی اور پھر گھر میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ آنٹی کا چھوٹا سا گھر تھا، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک غسل خانہ، چھوٹا سا برآمدہ جسے جالی لگا کر بند کروا کر کے لاؤنج کا کام لیا جاتا تھا۔ وہیں لاؤنج کے دائیں سرے پر چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جس کا ایک دروازہ لاؤنج میں اور دوسرا باہر کی طرف کھلتا تھا۔ لاؤنج میں کچن کے دروازے کے قریب ہی انہوں نے چھوٹی سی میز اور 2 کرسیاں لگا رکھی تھیں، اسے وہ کھانے کی میز کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ وہیں ایک طرف تخت اور اس پر گاؤ تکیے لگے تھے۔ 2 کمروں میں سے ایک آنٹی کا اور دوسرا انہوں نے مشل کے لیے ٹھیک کیا تھا۔ اچھے سے بستر کے علاوہ ایک میز اور ایک کرسی بھی کھڑکی کے قریب لگوا دی تھی۔ میز پر گلدان میں موسم کے تازہ پھول بھی سجا رکھے تھے۔ اس کمرے کا ایک دروازہ غسل خانے میں کھلتا تھا جسے اب وہ اور آنٹی دونوں استعمال کرتی تھیں۔ آنٹی کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا تھا۔ وہ باہر آ گئی۔ یہاں کوئی 4 دیواری، کوئی باڑ نہیں تھی، بس سبزہ تھا، ہریالی تھی، اونچے اونچے پام کے درخت تھے، نوخیز گھنی جھاڑیاں تھیں، پھر کچھ فاصلے پر چھوٹے موٹے مکانات کا سلسلہ تھا۔ وہ گھوم کر پچھواڑے آ گئی۔ مرغیوں کی کٹ کٹ پر وہ چونکی۔ دیکھا لوہے کی تار کی جالیوں میں بند بے شمار مرغیاں تھیں۔ وہ لپک کر پاس چلی آئی۔ سفید سفید مرغیاں، کچھ بیٹھی، کچھ چلتی پھرتی، کچھ کھاتی پیتی، کچھ لڑتی جھگڑتی۔ اسے بہت اچھا لگا۔ خوش خوش وہ سب دیکھ رہی تھی۔ مان اس نے دیکھا وہیں جالی میں ایک چھوٹی سی کوٹری سے آنٹی برآمد ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں ٹوکری تھی اور اس میں ان گنت انڈے۔ خوشی کے مارے وہ اچھل پڑی۔ یہ تو شاید آنٹی کا ہی پولٹری فارم تھا۔ آنٹی مجھے آپ کی جگہ بہت پسند آئی۔ وہ سرشار سی آنٹی کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ اے بیٹا، رات تک جو آنٹی کہا سو کہا، بوجھ اٹھا لیا، اب آگے سے پھپھو کہنا، سیدھا سیدھا۔ زہر لگتا ہے مجھے غیر لفظ، ہاں؟ اور اس سمے پھپھو اسے بہت اچھی لگی، بالکل اپنی۔ پھپھو مجھے یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے، اس نے دوبارہ کہا۔ اچھا ہوا بیٹے، ورنہ مجھے تو فکر ہی لگی تھی کہ یہاں آ کر تم پریشان نہ ہو جاؤ۔ چھوٹی سی جگہ ہے، شہروں کی طرح رونق تو نہیں ہے، تھوڑی سی آبادی ہے، گنے چنے مکان ہیں، یا پھر باغات تو۔ وہ شفقت سے کہتی جا رہی تھی۔ وہ کچن میں گئیں، انڈے ایک طرف رکھے اور جلدی جلدی اس کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ وہ بھی پاس ہی کھڑی دلچسپی سے انہیں کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ پھپھو، میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گی۔ اسے یہ چھوٹا سا کچن اور پھپھو کا خود کام کرنا بہت اچھا لگا۔ نہ بیٹا نہ، میں تمہیں کام کرنے نہیں دوں گی، نازوں سے پالا ہے میرے بھائی نے۔ آپ بھی تو پاپا کی بہن ہیں، خود کام کرتی ہیں۔ میری بات اور ہے۔ کیسے اور ہے؟ میں پاپا کی بیٹی، آپ بہن ہیں، ایک جیسی تو ہیں۔ اس کی بھولی بالی باتوں پر وہ شفقت سے مسکرا دی۔ اچھا آؤ ناشتہ کر لیں۔ آپ نے بھی نہیں کیا؟ میں نے 1 کپ چائے پی ہے، ناشتہ تو تمہارے ساتھ کرنا تھا۔ وہ لاؤنج میں کھلتے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہیں میز پر انہوں نے ناشتہ لگایا، دونوں بیٹھ کر کھانے لگی۔ مشل کو چھوٹے پیمانے پر یہ سب کچھ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ چھوٹے سے کچن میں خود اپنے ہاتھوں سے منٹوں میں ناشتہ تیار کرو اور وہیں بیٹھ جاؤ۔ بیگم صاحب، مشل نے اجنبی سی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ دروازے میں ایک 18-20 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ چہرے کے نقوش اور رنگ سے وہیں جزیرے کا باشندہ لگتا تھا، ملازم تھا شاید پھپھو کا۔ کیا بات ہے عبداللہ؟ پھپھو نے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو بتا دیں۔ اس کا لہجہ بھی اجنبی تھا۔ کام تو کوئی نہیں، ہاں وہ ایوب صاحب کے یہاں سے انڈوں کے پیسے لیتے آنا، ابھی تک نہیں دیے، اور وہ ہوٹل والے کو بھی یاد دلانا۔ اچھا بیگم صاحب، وہ جانے لگا۔ اے سن تو، پھپھو کو جیسے یاد آ گیا۔
وین کی جو مرمت کروائی تھی اس کی رسید دی مالک کو؟ جی ہاں، کل دے دی تھی۔ اچھا پھر جا۔ اور وہ چل دیا۔ مشیل دلچسپی سے تمام گفتگو سن رہی تھی۔ پھپھو آپ تو بڑا کام کرتی ہیں۔ ہاں بیٹا، کرنا پڑتا ہے۔ وہ دکھی سی ہو گئی۔ تمہارے پھپھا زندہ تھے تو مجھے کوئی مشکل نہیں تھی، مینیجر تھے یہاں کے، پر اب تو 2 سال سے میں ہی کر رہی ہوں سب۔ مشیل بھی اداس ہو گئی۔ آپ دکھی نہ ہوں پھپھو، اس نے تسلی دینا چاہی۔ اور پھر اب میں بھی تو آ گئی ہوں، مل کر کریں گے دونوں۔ اے تم کاہے کو کرو گی؟ پھپھو کو اس کی کام کرنے والی بات اچھی نہ لگی۔ یہ عبداللہ مستنڈا مفت میں روٹیاں توڑے گا کیا؟ کام ہی کے لیے تو رکھا ہے، کر ہی لیتا ہے کچھ، اچھا ہے بیچارہ۔ اور مشیل کو ان کا عبداللہ پر بیک وقت غصہ اور ہمدردی دونوں بہت اچھا لگا۔ پھپھو آپ کا تو کافی خرچہ بھی ہوتا ہوگا اس کام پر؟ نہیں بیٹا، دراصل یہ گھر وین وغیرہ سب ہمارے مالک کے دیے ہوئے ہیں۔ بڑا اچھا انسان ہے۔ تمہارے پھپھا فوت ہوئے تو اس نے بڑا سہارا دیا، یہ چھوٹا سا سامان لگوا کر دیا، میں تو بس خیال رکھتی ہوں اس کا۔ دراصل میرا کام اس سے حاصل شدہ انڈے اور مرغیاں جزیرے کے ملازمین وغیرہ کو فراہم کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ سب بڑے جزیرے سے جا کر لانا پڑتا تھا، اب انہیں کافی آرام ہو گیا ہے۔ اس کام کے لیے آپ کو مالک؟ ہاں، مجھے ماہوار تنخواہ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ مرغیوں کی خوراک دیکھ بھال پر جو بھی خرچہ ہوتا ہے مالک دیتا ہے، ساتھ ہی وین کا پیٹرول، مرمت وغیرہ سب وہی کرتا ہے۔ وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ مشیل دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ پھپھو آپ کو وطن بھی تو یاد آتا ہوگا؟ اس نے اچانک پٹری بدل لی۔ ہاں، پر اب تو عادت سی ہو گئی ہے۔ ہاں، تنہائی سے ضرور گھبرا جاتی ہوں۔ وہ خالی پلیٹ ایک طرف کرتے ہوئے اپنی پیالی میں چائے ڈالنے لگی۔ اب تو تم آ گئی ہو تو یہ کیفیت بھی جاتی رہے گی۔ پھپھو مجھے بھی جزیرے کی سیر کرائیں؟ قدرے توقف کے بعد اس نے اشتیاق سے کہا۔ ہاں ہاں، ضرور کرواؤں گی۔ اس وقت تو تم تھکن سے چور ہو، تھکن دور کرو اپنی۔ شام کو عبداللہ کے ساتھ چلیں گے، گھما لائے گا۔ شام کے وقت جزیرے کی روشنیاں اور سمندر کی سیر بھی اچھی لگتی ہے۔ او پھپھو، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ پھپھو نے محسوس کیا وہ بہت بھولی معصوم تھی، غرور و تکبر نام کو بھی نہیں تھا، منکسر المزاج تھی، جلدی گھل مل جانے والی پیاری سی بچی تھی۔ وہ تمام وقت پھپھو کے ساتھ ساتھ رہی، بچوں کی طرح چہکتی رہی، معصوم سوالات کرتی رہی اور ہر جواب پر پھولے نہ سمائی۔